उस पर दस्तरखान बिछाया गया। नौकरों ने निहायत मुस्तैदी से खाना चुना। सब ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने से फारिग होकर मेहमानों ने वापस जाने की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर जमीला ने इसरार करके उन्हें रोक लिया। हवेली के सामने के मैदान में खूब छिड़काव किया गया। चारपाइयाँ बिछाकर उजले बिस्तर लगा दिए गए और ये तय हुआ कि मेहमान रात बसर करने के बाद सवेरे तारों की छाँव में अपने गांव वापस चले जाएंगे। हाथा बेटी का रिश्ता इस शान से तय हो जाने पर बहुत खुश थी, मगर उससे भी ज़्यादा मसरत जमीला के चेहरे पर बिखरी हुई थी। वो बात बात पर हंसती, मेहमानों की दिलजोई करती। रात गए तक महफिल जमी, फिर सब सोने चले गए। रहीमदाद भी साहे की रस्म में शरीक होकर बहुत खुश था। उस रात वो बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद सो गया। दूसरे रोज़ मेहमानों को रुखसत करने के बाद जमीला फाता के घर गई और ताजा को अपने हमरा हवेली में ले आई। अब वो साहे बंधी लड़की थी और ऐसी लड़की घर की लाज और इज्जत होती है। न वो खेतों पर जा सकती है, न पानी भरने कुएं या पनघट पर। उसे घर की दहलीज से आगे कदम निकालने की इजाज़त नहीं होती। ताजा हवेली में आने के बाद जमीला के लिए अमानत बन चुकी थी। वो हवेली की चारदीवारी से बाहर सिर्फ अपने दूल्हा के साथ ही रुखसत होकर जा सकती थी। गर्मी कम होने के बजाय और बढ़ गई थी। सुबह ही से लू चलने लगती। दोपहर होते होते हर तरफ सन्नाटा छा जाता। गांव का जौहर दिन भर भैंसों से भरा रहता। वो कीचड़ और पानी में लेटी जगाली करती रहती। अल्लाह वसाया अभी वापस नहीं आया था। एक शाम जमीला बाग में बैठी थी। रहीमदाद भी मौजूद था। फिजा बोझल और मटियाली थी। जमीला मुस्कुरा मुस्कुरा कर रहीमदाद को ताजा की शादी की तैयारियों के बारे में बता रही थी। उसके चेहरे पर मुसर्रत की ऐसी लहरें मचल रही थी जैसे वो अपनी सगी बेटी ब्याहने जा रही हो। इसी असना में कादिर की बीवी आ गई। उसका छोटा भाई सरदार भी हमरा था। वो घुटे हुए बदन का मजबूत और तवाना जवान था। मूछें नोकीली और घनी थी। चेहरा किसी कदर करख्त था। जमीला ने कादर की बीवी से पूछा, तू लाहौर ही से आ रही है ना? कादो और साबिर अब कैसे हैं? अब तो दोनों ठीक ही हैं। साबिर को जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी, कादिर की बीवी ने जवाब दिया और मुड़कर सरदार की जानिब देखा। बहन जी, ये नई खबर लाया है। मैं इसी के बारे में तुझे बताने आई हूँ। जमीला ने कादर की बीवी को नज़रअंदाज करते हुए बराह रास्त सरदार से दरियाफ्त किया, क्या नई खबर लाया है? कोई परेशानी की गल तो नहीं? परेशानी की ही गल है जी, सरदार ने बताया। अता मोहम्मद और उसके साथ के चारों दूसरे मुल्जिम जमानत पर छूट गए हैं। जमानत पर तो उन्हें छूटना ही था, इसमें परेशानी की कौन सी गल हुई? तेरे लिए परेशानी की गल ही नहीं है। सरदार का लहजा कदर तीखा था। तैनू तो पता ही है, उन्होंने कादो की आंखें निकाल ली हैं। ये मामूली जुर्म नहीं, इस पर तो उनकी जमानत ही नहीं होनी चाहिए थी। अता मोहम्मद की तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, मगर पांचों की ना सिर्फ जमानत हो गई बल्कि इतनी छेती हो गई कि उनके हौसले बहुत बढ़ गए हैं। हर तरफ भड़के मारते फिर रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं वो? जमीला ने दरियाफ्त किया। मैंने सुना है जी, वो कादो और साबिर पर दोबारा हमला करने की तैयारियां कर रहे हैं। यही परेशानी की गल है। उनकी तरफ से ऐसा खतरा हो तो सकता है। रहीमदाद ने भी सरदार के खदशात की तायीद की। पर कादो और साबिर तो सरकारी अस्पताल में हैं। जमीला ने अपने रद्दअमल का इजहार किया। वो अस्पताल में घुसकर कैसे हमला कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, सरदार ने अपनी बात पर जोर देकर कहा। तैनू उनके बारे में अंदाज़ा नहीं वो कितने खतरनाक हैं। कहते हैं ताहिर के खून का तो अभी बदला लेना है। वो तो कादो और साबिर का खून करने के बाद ही पूरा होगा। तो अब क्या करना होगा? जमीला के चेहरे से परेशानी झलकने लगी। अल्लाह वसाया भी मौजूद नहीं। मैं कल ही सुबह उसकी तरफ किसी नौकर को भेज दूंगी, वो उसे सब कुछ बता देगा। क्यों न तुम दोनों नौकर के साथ अल्लाह वसाया के पास चले जाओ, उसे खतरे से आगाह कर दो। जिम्मेदारनी, तू फिक्र ना कर, सरदार ने अपने सीने पर हाथ मारा। मैं और मेरा भाई अभी मौजूद हैं। साबिर का चाचा अकबर भी है और भी अपने शरीके हैं। डट कर सामना करेंगे। हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। देखें वो कादो और साबिर पर कैसे हमला करते हैं। इस बार एक भी उनसे बचकर नहीं जाएगा। ये तो ठीक नहीं होगा। जमीला और परेशान हो गई। उसने झगड़ा खत्म करने की गरज से तजवीज़ पेश की।
पंचायत भेजकर सुलह सफाई नहीं हो सकती? मैनू पता है वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे, वो खून खराबा करने पर तुले हैं। कादिर की बीवी ने खदशा जाहिर किया। रहीमदाद ने जमीला की तजवीज़ से इत्तेफाक करते हुए कहा, पर कोशिश तो करनी चाहिए, इसमें बुराई क्या है? जमीला बोली, पंचायत तो मैं अपनी तरफ से भेजूंगी, तुम्हारी आन पर कोई आंच नहीं आएगी। आएगी तो वो यही कहेंगे कादो और उसके शरीके डर गए। सरदार बोला, पर तेरी बात भी माननी है, यही चाहती है तो कोशिश करके देख ले। ये तो होता रहेगा, पर तुमको चौकस रहना पड़ेगा। रहीमदाद ने सरदार को खबरदार किया। मैं इसीलिए तो यहाँ आई हूँ, कादिर की बीवी ने कहा। जमानत की खबर मिलते ही मैं सरदार के साथ लाहौर से चल खड़ी हुई। आज ही शाम तैयारी करके सबके साथ वापस जाने का इरादा है। तुझे तो बताने आए थे, वैसे साबिर के चाचा और अपने वीर को लाहौर छोड़ के आई हूँ। अब तो अंधेरा हो गया, कल सवेरे जाना, जमीला ने कहा। नहीं बहन जी, हमने आज ही जाना है और अभी जाना है। कादिर की बीवी आमादा नहीं हुई। लाहौर हमने छेती नाल पहुंच जाना चाहिए। रहीमदाद ने भी उसकी तायीद की। जिम्मेदारनी, इन्हें ना रोक, जाने दे। तैनों पंचायत भेजनी है तो कल या परसों तक भेज देना। नहीं, जमीला ने कहा, पंचायत तो मैं कल सवेरे ही भेजने की कोशिश करूंगी। इस मामले में देर नहीं होनी चाहिए। जैसी तेरी मर्जी, कादिर की बीवी ने कहा। हमने अब जाना है। जमीला और रहीमदाद खामोश रहे। कादिर की बीवी अपने छोटे भाई के हमरा चली गई। शाम का धुंधलका गहरा हो गया था। जमीला भी ज्यादा देर नहीं ठहरी, वो हवेली की जानिब रवाना हो गई, मगर रहीमदाद बाग ही में बैठा रहा। उसने खाना भी वहीं खाया। रात गए वो मेहमान खाने की छत पर जाकर सो गया। पिछले पहर अहमद ने रहीमदाद को आहिस्ता से झंझोड़ा। वो आंखें मलता हुआ घबरा कर उठ बैठा। अहमद हैरान और परेशान सामने खड़ा था। रहीमदाद ने हैरत का इजहार करते हुए पूछा, की गल्ले हमदे? गजब हो गया जी, वो मजीदा को उठा ले गए। मजीदा को उठा ले गए? रहीमदाद को यकीन नहीं आया। मैं गलत नहीं कह रहा हूं जी। कब उठा ले गए? कैसे उठा ले गए? रहीमदाद हनूज हैरत ज़दा था। ये तो जी मैनू पता नहीं, वो कैसे मजीदा को उठा ले गए। मुझे तो थोड़ी ही देर पहले आलम से मालूम हुआ। सीधा तेरे पास आ रहा हूँ। जिम्मेदारनी को भी पता चला कि नहीं? उसे तो जी फौरन ही पता चल गया था। वो कादो के घर देर से पहुंची हुई है। पूरे पिंड में हलचल मची हुई है। सभी कादो के घर जमा हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ जी। रहीमदाद ने कुछ नहीं कहा। नींद आंखों से उड़ चुकी थी। आसमान की रंगत बदल रही थी। रात की स्याही धुंधली पड़ चुकी थी। मगरिबी उफक पर सुरमई उजाला फूट रहा था। रहीमदाद ने अंगड़ाई ली और उठकर खड़ा हो गया। वो छत से उतरकर नीचे आंगन में आ गया। अहमद भी उसके हमराह था। दोनों मेहमान खाने से निकले और कादिर के घर की जानिब चले, मगर वो कुछ ही दूर गए थे कि जमीला आती हुई नजर आई। उसके साथ हवेली के नौकर और कुछ मज़ारे थे। रहीमदाद करीब पहुंचा तो जमीला ने हैरत से कहा, चौधरी, तू अब तक कहाँ था? मुझे तो ज़रा ही देर पहले हमदे ने बताया, सीधा इधर चला आया। रहीमदाद ने सफाई पेश की। उसके चेहरे से नदामत झलक रही थी। चंद लम्हे वो खामोश रहा, फिर उसने दरियाफ्त किया, पर यह सब कुछ हुआ कैसे? मजीदा की भरजाई बताती थी, वो ऊँटों पर सवार होकर आए थे। ऊँट दीवार से लगाकर पहले एक आंगन में उतरा। उसने दरवाज़ा खोल दिया। दूसरे भी अंदर आ गए। 4 थे और सब कारबेनों और दूसरे हथियारों से पूरी तरह मुसल्ला थे। पर मजीदा और उसकी भरजाई ने कोई शोर वोर भी नहीं मचाया। ऐसा होता तो मेरी आंख जरूर खुल जाती। बंदूक तो अपने पास भी है, झट पहुंच जाता। पिंड के दूसरे बंदे भी आ जाते। आसानी से तो वो मजीदा को उठाकर नहीं ले जा सकते थे। लगता है उन्होंने डराने धमकाने के लिए हवाई फैर शैर भी नहीं किए। उन्होंने जी घर में घुसते ही मजीदा और उसकी भरजाई के मुंह में कपड़ा ठोंस दिया ताकि आवाज़ ना निकाल सकें। एक बूढ़े मज़ारे ने बताया, भरजाई को तो उन्होंने मंजी से बांध दिया और मजीदा को उठाकर ले गए। किसी को पता चलता तो कैसे? वो पूरी तैयारी करके आए थे। उसने जमीला की तरफ देखा। कादो की नूह यही बताती थी ना? रहीमदाद ने दरियाफ्त किया, उन 2 के सिवा घर में और कोई नहीं था?
بچے تھے۔ جمیلہ بولی، مجیدہ کی ماں تو اپنے بھائیوں اور شریکوں کے ساتھ شام ہی کو لاہور چلی گئی تھی، تیرے سامنے ہی تو اس نے بتایا تھا۔ گھر میں تو صرف مجیدہ اور اس کی بھرجائی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انہیں پتا تھا گھر میں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں۔ لگتا تو ایسا ہی ہے۔ جمیلہ نے بھی رحیم داد کے خیال سے اتفاق کیا۔ رحیم داد نے پوچھا، آگے کے لیے تو نے کیا سوچا؟ اس بارے میں بات کرنے تیرے پاس آؤں گی۔ جمیلہ حویلی کی طرف مڑ گئی۔ رحیم داد مہمان خانے میں چلا گیا۔ اس نے نہا دھو کر ناشتہ کیا اور جمیلہ کا انتظار کرنے لگا، مگر وہ نہیں آئی۔ دوپہر ہو گئی۔ دن ڈھلے رحیم داد باغ میں پہنچا تو جمیلہ موجود تھی۔ اسے دیکھتے ہی بولی، معاف کرنا چودھری، میں تیری طرف آ نہ سکی۔ دن بھر پنڈ والے میرے پاس آتے رہے، مرد بھی تھے، زنانیاں بھی تھیں، سبھی پریشان ہیں۔ اس پنڈ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ زمیندار کو بھی یہ خبر بھجوا دی؟ نہیں، وہ سنے گا تو پریشان ہو جائے گا۔ مجھے ڈر ہے واپس نہ آ جائے۔ ادھر بھی اسے بہت ضروری کام ہے۔ تینوں تو پتہ ہی ہے وہ کتنا ضروری کام ہے۔ تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، پر زمیندار کو اس بات کا پتہ تو چلنا چاہیے، بعد میں وہ برا نہیں منائے گا۔ اس کی تو چنتا نہ کر، جمیلہ نے نہایت اعتماد سے کہا۔ میں اسے سمجھا بجھا دوں گی۔ وہ خامخواہ کی اکڑ نہیں دکھا تھا، نہ مجھ پر روب جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ مجیدہ کے مامے چاچے کو پتہ چلے گا تو غصے سے پاگل ہو جائیں گے۔ یہ ان کی عزت اور آن کا معاملہ ہے۔ وہ پہلے ہی جوش میں تھے، اب تو ان کے آگ ہی لگ جائے گی۔ رحیم داد نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ وہ مجیدہ کو واپس لانے کی ضرور کوشش کریں گے۔ مجیدہ کو واپس لانا اب آسان نہیں رہا، یہ تو مجھے بھی اندازہ ہے، پر مجیدہ کے گھر والے اور شریکے چپ کر کے تو نہیں بیٹھیں گے، کسی نہ کسی طور ضرور بدلہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلے اتنا خون خرابہ نہیں ہوا جتنا اس دفعہ ہوگا۔ دونوں ہی پارٹیاں ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سویرے سے اب تک میں اسی بارے میں سوچتی رہی۔ تو نے کوئی فیصلہ بھی نہیں کیا؟ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ زمیندار کو بھی کچھ بتانا نہیں چاہتی اور خود بھی کچھ کرنا نہیں چاہتی۔ اب بنے گا کیا؟ ایک ہی گل سمجھ آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ رحیم داد نے مضطرب ہو کر دریافت کیا۔ طاہر کے پیو عطا محمد کے پاس پنچایت بھیجی جائے۔ تو سمجھتی ہے وہ پنچایت کی بات مان لے گا؟ رحیم داد نے اپنے شک و شبے کا اظہار کیا۔ اب تو مشکل ہی لگتا ہے۔ مجیدہ جو ان کے پاس پہنچ گئی، وہ اسے ہرگز واپس نہیں کریں گے۔ سارا جھگڑا تو اسی کا ہے۔ میں خود پنچایت لے کر جاؤں گی، تو بھی میرے ساتھ چلنا۔ زمیندارنی، تو پنچایت لے کر کیسے جا سکتی ہے؟ رحیم داد کا لہجہ قدرے تھیکا تھا۔ وہ مزارے ہیں، تیرے نے صحیح کسی اور کے تو ہیں، سمجھے تو مزارے ہی جائیں گے، اور تو ٹھہری زمیندارنی۔ تیرا جانا بالکل ٹھیک نہیں، یہ بات تو اپنے دل سے نکال دے۔ تجھے زمینداری کی ایسی ہی شان ہے تو نہ جا، پر میں تو جاؤں گی۔ یہ شان اور گھمنڈ کی گل نہیں، پر عزت کا بھی تو کچھ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایسا نہ ہو تو مزارہ اور زمیندار میں فرق ہی کیا رہا؟ تیرا مطلب ہے عزت اور مان کے کارن میں چپ کر کے خون خرابہ ہوتے دیکھتی رہوں؟ جمیلہ نے رحیم داد کی دلیل سختی سے مسترد کر دی۔ میں چلی جاؤں گی تو ہو سکتا ہے عطا محمد اور اس کے شریک صلح صفائی پر راضی ہو جائیں اور مجیدہ کو واپس بھیج دیں۔ میں انہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کروں گی۔ میں نے سنا ہے عطا محمد کا پیو بہت نیک بندہ ہے، کلہ نور خان موضع ہے۔ اس کے سارے ہی مزارے اور زمیندار عطا محمد کے پیو کی بہت عزت کرتے ہیں، وہ میری بات ضرور مان لے گا۔ اور جو تیری پنچایت کی بات نہ مانی گئی تو کیا ہوگا؟ آگے کی آگے دیکھی جائے گی۔ کوشش تو کر کے دیکھ ہی لینا چاہیے۔ جمیلہ بے نیازی سے بولی، میری عزت اور آن ایسے نہیں جاتی۔ تینوں کی پتہ میں نے عزت اور لاج کو برباد ہوتے کیسے کیسے دیکھا ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ چودھری، یہ عزت اور شان کا بھی عجب چکر دیکھا۔ جب سے یہ سب کچھ دیکھا ہے، میرا تو عزت اور آن پر سے وشواس ہی اٹھ گیا۔ تیری یہی مرضی ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ رحیم داد نے جمیلہ کے عزم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ بتا، کب تک پنچایت لے جانے کا ارادہ ہے؟ یہ کام تو چھیتی نال ہونا چاہیے۔ کل سویرے ہی چلیں گے۔ روانگی سے پہلے کسی بندے کو بھیج کر عطا محمد کو اطلاع کرا دیں گے۔ جمیلہ نے اپنا پروگرام بتایا۔ اور ہاں،
تو نے اپنے جانے کے بارے میں کیا سوچا؟ جب تو جا رہی ہو تو میں بھی تیرے ساتھ چلا جاؤں گا۔ رحیم داد نے اظہار رضامندی کیا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد جمیلہ نے رحیم داد کے ساتھ باغی میں کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر جمیلہ نے گاؤں کے ان بڑے بوڑھوں کو بلایا جنہیں پنچایت میں شریک کر کے اپنے ہمراہ موزہ کلہ نور خان لے جانا چاہتی تھی۔ وہ ان کے ساتھ رات گئے تک صلاح مشورہ کرتی رہی۔ سویرے سویرے اس نے اپنے ایک ملازم کو عطا محمد کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ پنچایت کی آمد سے اسے مطلع کر دے۔ دن چڑھے اس نے 3 تانگے بلوائے، سب اس میں سوار ہوئے۔ پنچایت اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ کلہ نور خان لگ بھگ 9 میل تھا۔ جمیلہ کی سربراہی میں پنچایت جب عطا محمد کے گاؤں میں داخل ہوئی تو سورج آسمان کے بیچوں بیچ پہنچ چکا تھا۔ گرمی شباب پر تھی، البتہ لو نہیں چل رہی تھی۔ حبس اور امس سے سب پسینے میں شرابور تھے۔ تانگے گاؤں کے گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے عطا محمد کے گھر پہنچے۔ جمیلہ نے دیکھا گھر کے سامنے ایک درخت کے نیچے گاؤں کے کچھ بوڑھے اور جوان جمع ہیں۔ ان میں عطا محمد بھی شامل تھا۔ سب خاموش تھے۔ ان کے چہروں پر افسردگی تھی، سنجیدگی تھی۔ ایک کانسٹیبل بھی موجود تھا۔ اسے دیکھ کر رحیم داد پریشان اور خوفزدہ ہو گیا۔ جمیلہ تانگے سے نیچے اتری۔ رحیم داد اور دوسرے لوگ بھی اترے۔ عطا محمد نے جمیلہ کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا، سر جھکا کر بجھے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، ذمہ دارنی، تو جسے لینے آئی تھی اس نے تیرا انتظار بھی نہیں کیا، وہ چلی گئی۔ جمیلہ نے حیران و پریشان ہو کر پوچھا، تیرا مطلب مجیدہ سے ہے؟ وہ کہاں چلی گئی؟ کس کے پاس چلی گئی؟ ایک بوڑھے نے اپنی لمبی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بتایا، وہ اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ جس کی امانت تھی اسی کے پاس پہنچ گئی۔ ایک دن سب کو وہیں جانا ہے۔ وہ کلہ نور خان کی مسجد کا ملا تھا۔ جمیلہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس نے عطا محمد سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے قدر تامل کیا، لگتا ہے تو نے اس کا خون کر دیا۔ طاہر کا بدلہ مجیدہ سے لے کر تو نے ٹھیک نہیں کیا۔ وہ تو پہلے ہی بہت دکھی تھی۔ وہ ابھاگن تو خود اپنی آگ میں اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ اس کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ کہاں ہے وہ؟ کدھر ہے اس کی لاش؟ اندر منجی پر پڑی ہے۔ عطا محمد دل گرفتہ ہو کر بولا، ذمہ دارنی، تو بھی پولیس کی طرح مجھ پر شبہ کر رہی ہے؟ میں نے اس کا خون نہیں کیا۔ اس نے رات کو اپنے کپڑوں پر لالٹین سے تیل چھڑک کر آگ لگا لی اور جل کر مر گئی۔ اس کا کسی نے خون نہیں کیا۔ جا اندر جا کر دیکھ لے۔ جمیلہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ گھر کے اندر چلی گئی۔ آنگن کے ایک طرف چھپر کے نیچے چارپائی پر سیاہ چادر بچھی تھی۔ اس کے نیچے مجیدہ کی لاش تھی۔ چارپائی کے قریب چٹائی پر 2 بوڑھی عورتیں سر جھکائے خاموش بیٹھی تھیں۔ ہر طرف جلے ہوئے گوشت کی بو پھیلی تھی۔ جمیلہ آگے بڑھی اور چارپائی کے سرہانے کھڑے ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آسمان دھواں دھواں تھا، فضا نڈھال اور بوجھل تھی۔ باغ میں جمیلہ خاموش بیٹھی تھی۔ رحیم داد بھی موجود تھا۔ جمیلہ کا شگفتہ اور حسین چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ وہ دیر تک نظریں جھکائے کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے گردن اونچی کر کے رحیم داد کو دیکھا اور بجھے ہوئے لہجے میں بولی، چودھری، سمجھ نہیں آتی اللہ وسایا اب تک کیوں نہیں لوٹا؟ اسے گئے ہوئے 10-12 روز ہو گئے۔ کام میں پھنسا ہوگا۔ الاٹمنٹ کرانا آسان نہیں، لمبا چکر ہوتا ہے۔ پر اس نے کوئی اطلاع نہیں بھیجی۔ پہلے تو اس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ جمیلہ کے چہرے پر غم کا ہلکا ہلکا سایہ پھیلنے لگا۔ سویرے سے جانے کیوں میرا من بیکل ہے، بار بار رونے کو جی چاہتا ہے۔ ذمہ دارنی، تو بہت جلدی گھبرا جاتی ہے، پریشان نہ ہو، وہ 2-4 دن میں آ جائے گا۔ رحیم داد بے تکلفی سے مسکرایا، لگتا ہے تجھے اللہ وسایا سے بہت پیار ہے تو؟ جمیلہ نے سر دوپٹے کے آنچل سے ڈھانکا اور شرما کر نگاہیں نیچی کر لی۔ وہ میرے بچوں کا پیو ہے، 8 سال سے میرا اس کا ساتھ ہے۔ مجھے ذرا نراش دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، پوچھتا ہے، جمیلے تجھے کیا ہو گیا؟ تو اتنی پریشان کیوں ہے؟ جب وہ میرے لیے اتنا بیکل ہو جاتا ہے تو میں اس کے لیے کیوں چنتا نہ کروں؟ چودھری، تالی تو دونوں ہاتھ سے بجتی ہے نا؟
یہ تو ٹھیک ہے، پر تجھے خامخواہ اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ چند روز انتظار کر لے، وہ واپس آتا ہی ہوگا۔ حوصلے سے کام لے، میں اس کا کل تک اور انتظار کروں گی۔ جمیلہ نے اپنا اندیا بتایا۔ اگر وہ چراغ جلے تک نہ پلٹا تو میں شام کو حویلی اسٹیشن چلی جاؤں گی۔ یہاں سے حویلی اسٹیشن نزدیک ہی ہے۔ دونوں بچوں اور ایک نوکر کو ساتھ لے دی جاؤں گی۔ رات کی ٹرین سے قصور کے راستے رائے بنڈ ہوتی ہوئی لاہور پہنچ جاؤں گی۔ تینوں پتا ہے وہ لاہور ہی میں ہے؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ وہ ملتان میں بھی ہو سکتا ہے۔ مجیدہ کا ماما سردار پرسوں آیا تھا، بتاتا تھا اللہ وسایا کو اس نے لاہور میں دیکھا تھا۔ رحیم داد خاموش رہا۔ جمیلہ کھڑی ہوئی، آگے بڑھی اور جھٹپٹے میں درختوں کے نیچے اوجھل ہو گئی۔ وہ بڑی بے قرار نظر آ رہی تھی۔ اسے اس طرح پریشان دیکھ کر رحیم داد کو بھی اللہ وسایا کے بارے میں تشویش ہوئی۔ دوسرے روز سحپہر کو رحیم داد ٹہلتا ہوا کھیتوں کی جانب چلا گیا۔ کمات اور کپاس کے پودے ہاتھ بھر اونچے ہو گئے تھے، ان کے پتوں سے خاک کے ذرے چمٹے ہوئے تھے۔ مکئی کے پودوں پر ہل چلا کر ڈنٹھل توڑے جا رہے تھے تاکہ شاخیں زیادہ پھوٹیں اور زیادہ سٹے لگیں۔ جیٹھ کا مہینہ ختم ہو رہا تھا۔ چلچلاتی گرمی کا زور ٹوٹ رہا تھا۔ فضا ہنوز غبار آلود تھی۔ سانس لیتے ہوئے گھٹن محسوس ہوتی۔ دھوپ میلی اور مٹیالی تھی۔ سائے طویل ہوتے جا رہے تھے۔ رحیم داد باغ میں پہنچا۔ جمیلہ پہلے سے وہاں تھی۔ موسم گرما کی سلگتی شام کے دھندلکے میں جمیلہ کا چہرہ مٹیالے آسمان کے مانند اجڑا اجڑا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جمیلہ نے بتایا کہ وہ گھنٹے سوا گھنٹے میں لاہور روانہ ہو جائے گی۔ اتنا بتا کر وہ پھر چپ ہو گئی۔ رحیم داد گم سم بیٹھا رہا۔ شام دھیرے دھیرے نیچے اتر رہی تھی۔ سناٹا بڑھتا جا رہا تھا۔ یکایک قریب بیٹھے ہوئے نوکروں میں سے ایک کی آواز ابھری، لو جی، زمیندار تو آ گیا۔ جمیلہ بے چین ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ذرا دیر بعد اللہ وسایا درختوں کے ایک جھنڈ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ جمیلہ نے اسے دیکھا تو جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اللہ وسایا آہستہ آہستہ نزدیک آ گیا۔ وہ بہت تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ چہرہ اور کپڑے خاک سے اٹے ہوئے تھے۔ جمیلہ کو دیکھ کر وہ مسکرایا، مجھے پتا تھا تو ادھر ہی ہوگی۔ سامان نوکروں کے حوالے کیا اور سیدھا تیرے پاس چلا آیا۔ جمیلہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بت بنی کھڑی رہی۔ اللہ وسایا نے اس کا سنجیدہ اور سپاٹ چہرہ دیکھا اور بے تکلفی سے ہلکا قہقہا لگایا۔ کیا بات ہے جمیلے، بہت ناراض لگ رہی ہے۔ اس کے لہجے میں پیار کی مٹھاس تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ تجھے میری ناراضی کی کیوں چنتا ہونے لگی؟ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے تھیکے لہجے میں بولی، تو لاہور میں عیش کر رہا تھا۔ لے چودھری، اس کی گل سن۔ اللہ وسایا نے رحیم داد کو مخاطب کیا۔ کہتی ہے میں لاہور میں عیش کر رہا تھا، یہ تو پوچھا نہیں میں اتنے دنوں کیسے کیسے چکروں میں پھنسا رہا۔ تو نے بتایا تھا؟ جمیلہ نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر ترچھی نگاہوں سے اللہ وسایا کو دیکھا۔ کسی نوکر ہی کو بھیج کر اپنی خیر خبر بھجوا دیتا۔ میں نے تو تیرے پاس پہلے ہی ایک نوکر اور بھجوا دیا تھا۔ ہاں جی، اپنے سے یہ غلطی ہو گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ سر ہلا کر نہایت معصومیت سے اعتراف کیا۔ لے اب غصہ تھوک دے، لسی شربت پلا، سخت پیاس لگی ہے۔ جمیلہ نے سامنے کھڑے ہوئے ایک ملازم کو لسی لانے کی ہدایت کی اور اللہ وسایا سے پوچھا، یہ تو بتا جس کام سے تو لاہور گیا تھا اس کا کیا بنا؟ اللہ وسایا نے ہنس کر جواب دیا، فکر نہ کر، تینوں خوشخبری ہی سناؤں گا۔ جمیلہ نے کرسی کھسکا کر اللہ وسایا کے قریب کر لی۔ کیا خوشخبری سنانا چاہتا ہے؟ سارا ہی کام ٹھیک ٹھیک ہو گیا۔ کیا کیا ہو گیا؟ جمیلہ نے بے چین ہو کر دریافت کیا۔ چودھری کے نام حویلی اور 250 ایکڑ زمین کی الاٹمنٹ ہو گئی۔ خریدے ہوئے کلیم کی بنیاد پر اپنی 12 مربع زمین کی بھی تیرے نام الاٹمنٹ ہو گئی۔ اللہ وسایا نے رحیم داد کی جانب دیکھا۔ لے بھائی چودھری، تجھے حویلی اور 10 مربع زمین کی الاٹمنٹ مبارک ہو۔ میرا کیا ہے اللہ وسایا، سب تیرا ہی ہے، تیری ہی کوششوں سے اور تیرے ہی خرچے سے سب کچھ ہوا ہے۔ رحیم داد نے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اب یہ میرا تیرا چھوڑ، مجھے تیری یہ گل چنگی نہیں لگی۔ آگے ایسی گل نہ سوچنا، مجھے دکھ ہوگا۔ تو برا مناتا ہے تو نہیں کہوں گا۔ اللہ وسایا نے بے نیازی سے قہقہا لگایا، پر یہ ضرور سن لے، احسان شاہ تڑپ کر رہ گیا۔
اس کے تو جیسے آگ ہی لگ گئی۔ وہ بھی لاہور پہنچا ہوا تھا، بہت بھڑکے مار رہا تھا۔ اس نے تو اپنے تئیں حویلی اور زمین کو اپنی ہی ملکیت سمجھ لیا تھا، پر ہائی کورٹ کے حکم امتناعی نے اس کا سارا کھیل بگاڑ دیا۔ ویسے جی اپنا وکیل بھی بہت زوردار ہے، اس نے ادھر حکم امتناعی لیا اور دوسری طرف فٹافٹ الاٹمنٹ کی درخواست بھی لگا دی۔ قبضہ تو اپنا تھا ہی، اس نے بہت کام کیا۔ احسان شاہ نے بہت زور لگایا الاٹمنٹ نہ ہو، پر اس کی ایک نہ چلی۔ اللہ وسایہ نے مڑ کر جمیلہ کو دیکھا، محبت سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، اب تو تینوں پتہ چل گیا، اتنی دیر کیوں ہوئی؟ الاٹمنٹ کے چکر میں دن رات پھنسا رہا، اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ اپنی خیر خبر بھجوا دیتا۔ ویسے یہ بات بھی تھی، میں الاٹمنٹ ملنے کی خوشخبری تجھے خود سنانا چاہتا تھا، تو سن کر خوش تو ہو جاتی، پر یہ مزہ نہ آتا جو اب آ رہا ہے۔ تجھے کیا پتا تیرا انتظار کرتے کرتے میں کتنی بےکل رہی، ہر سمے تیرا دھیان رہتا، بار بار من گھبراتا، رات کو سوتے سوتے گھبرا کر اٹھ بیٹھتی۔ پر تو یہ باتیں کیوں سوچنے لگا؟ جمیلہ نے گلہ کیا، میں تو آج ہی شام بچوں کے ساتھ تیرے پاس لاہور پہنچنے والی تھی، چودھری سے پوچھ لے، اسے سب پتا ہے، ساری تیاری کر لی تھی۔ وہ گردن کو خم دے کر ایک خاص ادا سے مسکرائی، اللہ وسایہ تو نے اس بار مجھے بہت تنگ کیا۔ روئی تو نہیں تھی؟ اللہ وسایہ نے ہنس کر پوچھا۔ روئی بھی تھی، پر مجیدہ کے لیے۔ جمیلہ کے چہرے پر افسردگی چھا گئی، اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ تجھے تو پتہ چل گیا ہوگا، اس نے کپڑوں میں آگ لگا کر خودکشی کر لی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ پولیس نے مجیدہ کی موت پر عطا محمد اور اس کے بھائی کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ مجھے الاٹمنٹوں کے چکر سے جب بھی فرصت ملتی، کادو اور صابر کو دیکھنے اسپتال چلا جاتا، وہیں مجھے مجیدہ کے چاچا اکبر نے یہ خبر دی۔ میں تو پنڈ واپس آنا چاہتا تھا، پر ان دنوں روز ہی پیشی لگ رہی تھی، حاضر نہ ہوتا تو کام بگڑنے کا ڈر تھا۔ احسان شاہ ضرور گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا۔ پھر تو ٹھیک ہی ہوا جو تو نہیں آیا، تجھے دکھ ہی ہوتا۔ جمیلہ کی آواز بھرا گئی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش پنڈ میں آئی تو سبھی رو پڑے۔ سنا ہے جب اسے قبر میں اتارا گیا تو کوہرام مچ گیا۔ ہائے کیسی ابھاگن تھی مجیدہ، اس نے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسو پہنچے۔ اس کا جیون تو دکھ جھیلتے ہی کٹا، کیسا کیسا اس پر اپرادھ ہوا، زندہ رہنے کو اس کے پاس رہ ہی کیا گیا تھا، سب کچھ تو ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ بہت ظلم ہوا جی اس کے ساتھ، رحیم داد نے جمیلہ کی تائید کی۔ ویسے مر کر اس کی مکتی ہو گئی، سارا جھگڑا تو اسی کے کارن تھا، جمیلہ نے دل گرفتہ ہو کر کہا۔ وہ تو جان سے گئی، پر جھگڑا تو جہاں تھا ابھی تک وہیں ہے، اللہ وسایہ نے کہا۔ اب تو اسے ختم ہو جانا چاہیے، جمیلہ نے مشورہ دیا۔ اللہ وسایہ جھگڑا چکانے کے لیے صلح صفائی کرا دے، جھگڑا ختم نہ ہوا تو اگے نہ جانے کتنے اور خون ہوں گے۔ یہ تو پنچایت لے کر مجیدہ کو واپس لانے کے لیے طاہر کے پیو کے پاس بھی گئی تھی۔ رحیم داد نے اللہ وسایہ کو مطلع کیا۔ کیا بنا پنچایت کا؟ اللہ وسایہ نے دریافت کیا۔ بننا کیا تھا، جسے لینے گئی تھی وہی نہ رہی، پر جھگڑا ختم کرنے کے لیے تینوں کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ تو کہتی ہے تو ضرور کوشش کروں گا، اللہ وسایہ نے جمیلہ کو اطمینان دلایا۔ کادو اور صابر کا کیا حال ہے؟ جمیلہ نے پوچھا۔ صابر کو تو ہسپتال سے چھٹی مل گئی، میرے ساتھ ہی واپس آیا ہے، اللہ وسایہ نے بتایا۔ کادو ابھی کچھ دن اسپتال ہی میں رہے گا، اس کی گھر والی اور چھوٹا بھائی دیکھ بھال کے لیے لاہور ہی میں ہے۔ نوکر لسی لے کر آ گیا، اللہ وسایہ نے گلاس ہونٹوں سے لگایا اور خالی کر دیا۔ نوکر گلاس اٹھا کر چلا گیا۔ جمیلہ نے کہا، اللہ وسایہ اب تو نہا لے، دیکھ تو تیرے بدن اور کپڑوں پر کتنی گرد جمی ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جمیلہ بھی کھڑی ہو گئی، دونوں حویلی کی جانب روانہ ہو گئے۔ رحیم داد بیٹھا رہا، اندھیرا بڑھ گیا، نوکروں نے لیمپ جلا کر اسٹول پر رکھ دیا۔ اللہ وسایہ نہا دھو کر اجلے کپڑے پہنے ہوئے جمیلہ اور دونوں بچوں کے ہمراہ واپس آ گیا۔ اس کے پہنچتے ہی کھانا چن دیا گیا، سب نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اللہ وسایہ کھانے کے بعد زیادہ دیر نہیں ٹھہرا، وہ بہت تھکا ہوا تھا، جلد ہی سونے چلا گیا۔ چند روز بعد اللہ وسایہ نے مقدمہ جیتنے کی خوشی میں جشن منایا۔
حویلی کے سامنے کھلے میدان میں چھڑکاؤ کیا گیا۔ شام ہوتے ہی گیس بتیاں روشن کی گئیں، دیگیں چڑھیں، طرح طرح کے پکوان پکے۔ گاؤں کے تمام مزاروں اور کمیوں نے کھانا کھایا۔ رحیم داد محفل میں اللہ وسایہ کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ اس روز وہ اجلے کپڑے پہنے ہوئے تھا، سر پر اونچے ترے کی پگ تھی جو اللہ وسایہ اس کے لیے خاص طور پر لاہور سے لایا تھا۔ اللہ وسایہ نے رحیم داد کا ایک ایک مزارے اور کمی سے تعارف کرایا۔ انہیں صاف صاف بتایا کہ حویلی اور گاؤں کی زیر کاشت 250 ایکڑ زمین رحیم داد کے نام الاٹ ہو چکی ہے۔ اب وہ گاؤں کا دوسرا زمیندار بن گیا ہے۔ مگر رحیم داد نے بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ہر ایک سے یہی کہا کہ اللہ وسایہ اس کے بھائی کی مانند ہے، پہلے کی طرح سب کچھ اسی کا ہے اور وہی پورے گاؤں کا زمیندار ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اونچی آواز سے اعلان کیا، گل یہ ہے جی، اللہ وسایہ کی کوششوں سے ہی میرے نام الاٹمنٹ ہوئی ہے، زمینداری اسی نے چلانی ہے اور وہی چلائے گا۔ اس نے اپنی پگ اتاری اور اللہ وسایہ کے سر پر رکھ دی اور اس کی پگ اپنے سر پر رکھ لی۔ سب نے خوش ہو کر کہے لگائے۔ پہر رات گزری تو نوجوانوں نے لڈی ناچ شروع کیا۔ ڈھولیوں نے جھوم جھوم کر ڈھولوں پر چوٹ لگائی۔ رقص کرنے والے نوجوان باری باری پاؤں اوپر اٹھاتے، باہیں سر کی سیدھ میں لہراتے آگے بڑھتے۔ انہوں نے ڈھولیوں کے گرد حلقہ بنا لیا اور ایک ایڑی کے بل بیٹھ کر دائرے میں رقص کرنے لگے۔ وہ چٹکیاں بجاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھاتے، کبھی سینے کے سامنے اور کبھی گھٹنوں کے قریب لا کر ہاتھوں کی جنبش کے ساتھ ساتھ جسم کو اس طرح حرکت دیتے کہ کمر اور کولہوں کے ساتھ ساتھ ایک ایک عضو لچکتا اور لہراتا نظر آتا۔ رقص رفتہ رفتہ تیز ہوتا گیا۔ ڈھولیوں نے گردنیں جھٹک جھٹک کر ڈھولکوں پر تیزی سے چوٹ لگانا شروع کر دی۔ رقص تیز اور تیز ہوتا گیا اور جب شباب پر پہنچا تو سرخوشی کے عالم میں ناچنے والوں کے منہ سے اونچے سروں میں گیت کے بول نکل نکل کر فضا میں گونجنے لگے۔ وہ اونچی آواز میں الاپتے، ہو علی علی لڈی گھم منڈی۔ آدھی رات تک رقص و موسیقی کا سلسلہ جاری رہا۔ رقص کرنے والے اور ڈھولی پسینے میں شرابور ہو گئے۔ رقص ختم ہوا تو ستاروں کے کنول روشن ہو چکے تھے، ہوا گنگنا رہی تھی، رات نشے سے مدہوش تھی۔ رحیم داد بھی اب بڑے زمینداروں کی طرح اونچے ترے کی پگ سر پر رکھ کر باہر نکلتا، مگر اس کا بیشتر وقت مہمان خانے میں گزرتا۔ البتہ وہ اکثر گھوڑی پر سوار ہو کر دن ڈھلے اللہ وسایہ کے ہمراہ نہر کی طرف چلا جاتا۔ نہر گاؤں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ دونوں گھوڑیاں آہستہ آہستہ دوڑاتے ہوئے نہر کے کنارے کنارے دور تک چلے جاتے، باغ میں واپس آتے اور عام طور پر وہیں ساتھ بیٹھ کر رات کا کھانا کھاتے۔ جمیلہ اور اس کے دونوں بچے بھی کھانے میں شریک ہوتے۔ اساڑھ کا مہینہ لگ چکا تھا لیکن گرمی کم نہیں ہوئی تھی۔ موسم میں صرف اس قدر تبدیلی ہوئی تھی کہ لو کے جھکڑوں کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ ہوا ٹھہری ہوئی ہوتی تو حبس بڑھ جاتا۔ آسمان پر سفید سفید بادلوں کے لکے بگلوں کی ڈار کی مانند مندلاتے۔ کبھی کبھار بادل سرمئی غبار بن کر چھا جاتے، مگر بارش نہیں ہوئی۔ ایک روز سخت گرمی اور حبس کے بعد شام کو بارش کا پہلا چھینٹا پڑا۔ گرد و غبار بیٹھ گیا، فضا نکھر کر اجلی ہو گئی۔ ہوا خوشگوار اور بھیگی ہوئی تھی، زمین سے سوندھی سوندھی خوشبو اٹھتی تھی۔ دن ڈھلے اللہ وسایہ اپنے دونوں بچوں اور جمیلہ کے ہمراہ ٹہلتا ہوا نہر کی طرف پیدل ہی چلا گیا۔ رحیم داد باغ میں تنہا بیٹھا تھا۔ شام سہانی اور فرحت افزا تھی۔ رحیم داد نے آنکھیں بند کی اور سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ اس نے دونوں ٹانگیں سامنے رکھی ہوئی میز پر پھیلا دی اور موسم کی شگفتگی سے لطف اٹھانے لگا۔ یکایک اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے پیروں پر ہاتھ رکھا اور ہولے ہولے دبانے لگا۔ رحیم داد نے جھٹ آنکھیں کھول دی۔ اس کے پیروں میں ماکھا بیٹھا تھا۔